नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और उसका एहसान है कि जिसकी तौफ़ीक से हम लोग यहाँ पर जमा हुए और जो मौजू जमा होने के लिए मुंतखब किया गया वो दर हकीकत बतौर ताजिर इस्लामी उसूल क्या है उनकी तरवीज व तालीम के लिए यहाँ पर जमा होना यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर मकबूल अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का यूँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस गुफ्तगू का आगाज़ एक वाक़या से करूँ जिससे हमें तिजारत का मदनी मिजाज समझ आ जाएगा। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत मदीना फरमाई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और आपको सरबराह मुमलकत के तौर पर चुन लिया गया। अब आप मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह थे और वहाँ पर कई अक़वाम बसती थी। मुहाजिरीन व अंसार जो कि मुसलमान थे वो तो मौजूद थे ही, उनके साथ यहूदी भी बसते थे और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे। मदीना मुनव्वरा में एक ही मेन मार्केट हुआ करती थी। उस ज़माने में एक बाज़ार था। सहाबाए कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अब हम हुकूमत में आ गए हैं और मुसलमानों की अब मदीना मुनव्वरा में हुकूमत कायम हो गई है और आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ ही साथ सरबराह मुमलकत मदीना भी है, तो ये जो यहूदियों के पास मार्केट है ये आप अब इनसे लेकर मुसलमानों को दे दें। ये जो इतने अरसे से यहूदी मार्केट चला रहे हैं ये अब आप इनसे लेकर मुसलमानों को अता फरमा दें, अब हमें चलाने दें। उसके साथ कुछ दो चार रीजंस भी पेश कर दी। ये इस्तेहसाल करते हैं, मुआशी तौर पर महंगा सामान बेचते हैं और वगैरह वगैरह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात को नापसंद फरमाया। आपने फरमाया कि मैं अल्लाह की तरफ से मबऊस किया गया हूँ किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि उन्हें अता करने के लिए। और साथ ही फरमाया कि जो वो कारोबार कर रहे हैं मैं उनसे उनका बाजार वापस नहीं लूँगा। हाँ, बहसीयत मुसलमान अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको मदीना मुनव्वरा में एक और जगह दे देता हूँ, अलॉट कर देता हूँ, वहाँ पर आप लोग अपना बाजार बना लो और लोगों को तय करने दो कि कौन बेहतर ताजिर है। कितनी खूबसूरत बात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि यहूदियों को अपना बाजार चलाने दो, तुम लोग अपना बाजार खोल लो और वहाँ पर वैसे कारोबार करो जैसे मैंने तुम्हें तालीम दी है और लोगों को तय करने दो कि कौन बेहतर ताजिर है। जो बेहतर अखलाकियात के साथ तिजारत करेगा खरीदने वाले उसी से सौदा खरीदेंगे।
تو کسی کا بازار بند کرنا یا کھلا رکھنا یہ تنگ دلی کی بات ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تاریخ انسانی کے اندر کتنا خوبصورت واقعہ ہے، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی مزاج کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی واقعہ میں معیشت کے کئی قوانین عطا فرمائے۔ ایک قانون تو یہ عطا فرمایا کہ مونوپلسٹک ایٹیچیوڈ قابل قبول نہیں ہے اسلام میں، تو آپ نے فری مارکیٹ کا تصور دیا، آپ نے کہا انہیں بھی کاروبار کرنے دو، تم بھی دکان کھولو، تم مدنی اور قرآنی اخلاقیات کے ساتھ مال بیچو، ان کو اپنے طریقے سے مال بیچنے دو، اور جو بہتر اخلاقیات سے کاروبار کرے گا اسی کو زیادہ تجارت بھی میسر آئے گی، زیادہ منافع بھی ملے گا، اور وہی طویل عرصے تک کاروبار کرتا رہے گا۔ اور دوسرا اصول کہ بطور حکمران بھلے کسی ایک میجورٹی مذہب کے ہی ماننے والے کیوں نہ ہوں، لیکن کسی کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات میں سے۔ حاضرین گرامی، ان اخلاقیات کو ڈسکس کرنے کے لیے جن اخلاقیات کے مطابق تجارت کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا میں الگ بازار دیتا ہوں، وہاں پر اسلامی اخلاقیات دکھاؤ کہ مسلمان تاجر کیسا ہوتا ہے، وہ منظر دکھاؤ لوگوں کو۔ ان اخلاقیات کا ذکر آج کرنا چاہتے ہیں تاکہ بحیثیت تاجر اور بحیثیت مسلمان تاجر ہم یہ منظر اپنے خریدار کو بھی، اپنے گاہک کو اور تمام معاشرے کو دکھا سکیں کہ ہم میں اور کسی دوسرے تاجر میں فرق نظر آنا چاہیے اگر کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا اور نام لے۔ اخلاقیات بنیادی طور پر کیا ہوتی ہیں؟ اسلامی اخلاقیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ذریعے ہمیں کچھ اصول اور قوانین سکھائے ہیں، اور ہر مسئلے کے حوالے سے کچھ قوانین عطا فرمائے۔ ان اصولوں اور قوانین کے مطابق کسی بھی کام کو انجام دینا اسلامی اخلاقیات ہوتی، تعلیم کو، تجارت کو، حکومت کو، ہر شعبے میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر انسان کسی بھی ذمہ داری کو انجام دے گا تو ہم یوں کہیں گے کہ یہ اسلامی اخلاقیات کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اور اگر کوئی ان اصولوں کو پس پشت ڈال دے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہے تو مسلمان لیکن اسلامی اخلاقیات کے مطابق تجارت نہیں کرتا۔ اب یہ کچھ اصول ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے۔ حاضرین مکرم، پہلی بات جو میں نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ یعنی سورت کا ایک حصہ ابتدا میں تلاوت کیا، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزار ہوں جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقہ کے حالات میں کھانا دیا اور رزق فراہم کیا اور دشمنوں کے خوف سے امن بخشا اور محفوظ اور مامون زندگی سے نوازا۔ اب یہ تجارت کی اور تصور تجارت کی انڈورسمنٹ کے لیے نہایت ہی خوبصورت مقام ہے قرآن مجید کا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے۔ اب الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ کہ قریش کو رغبت دلانے کے لیے، یعنی تجارت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک بھی لوگوں کی اس طرف رغبت دلواتا ہے۔ ویسے دنیا اور دنیا سے متعلقہ بہت سے امور سے
رغبت ہٹاتا ہے اور آخرت کی طرف لگواتا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ تجارت ایک ایسی شے کا نام ہے کہ جس کی طرف در حقیقت اللہ رب العزت لوگوں کو راغب کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ اللہ نے لوگوں کو تجارت کی غرض سے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی طرف مانوس کر دیا۔ اور دوسری خبر ایک اور ملتی ہے اس مقام سے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس نے تجارتی سفر کی طرف مانوس کر دیا۔ تو جب کسی تاجر کے دل میں کوئی حلال روزی کمانے کے لیے کوئی خیال آئے، اس کی طرف وہ سفر کرنا چاہے، کسی خاص سمت میں جانا چاہے، تو یہ بھی قرآن مجید کا اصول ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ خیال میرے مولا نے میرے دل میں ڈالا ہے اور مجھے اس سفر اور اس کام کی طرف مانوس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بذات خود دلیل ہے اس امر کی کہ اللہ پاک مانوس فرماتا ہے انسان کو کچھ کاموں کی طرف، اور ان کی انجام دہی ممکن ہو جاتی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح ایک اور صورت میں، سورۃ النساء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو۔ یہ بھی قرآن مجید ہے، یہاں پر بھی ناحق کسی کا مال کھانے سے منع کیا گیا، اور تجارت کے ذریعے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو انڈورس کیا گیا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی شخص کے اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام اور جائز قرار دیے گئے کاروبار میں کوئی بھی لین دین وہ اس کے لیے درست ہے اور جائز ہے۔ کیونکہ کسی صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی کمائی بہتر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کرنے والا کام، اپنے ہاتھ سے کرنے والا کام سب سے بہتر ہے، اور پھر وہ تجارتی لین دین جو حلال چیزوں کے لیے حلال طریقے سے ہو، جائز چیزوں کے لیے جائز طریقے سے ہو، فرمایا وہ درست ہے۔ اخلاقیات کا تذکرہ ہم نے کر لیا کہ اسلامی اخلاقیات وہ ہوتی ہیں کہ کسی بھی کام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیں۔ اب اسلامی اخلاقیات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اسلامی اخلاقیات کی بنیاد نیت ہوتی ہے کہ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی معاہدہ کر رہے ہیں، کوئی لین دین کا عمل کر رہے ہیں، تو پیچھے نیت کیا کار فرما ہے۔ آپ کی اگر نیت غلط ہے، دھوکہ ہے نیت میں، بھلے آپ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دے دیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعمال کو نیت سے پرکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور اعمال کو نیتوں سے پرکھا جاتا ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کا اجر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تھی، اور اگر کسی کی ہجرت دنیاوی فائدے یا کسی عورت سے شادی کے لیے تھی تو بھی وہ ہجرت دنیاوی فائدے اور شادی کے لیے ہی شمار کی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے بتانے میں چیزوں کو گڑبڑ کر لیتا ہے، اس طرح نیت اللہ کے حضور گڑبڑ نہیں ہوتی۔ تجارت اور کاروباری لین دین میں جو نیت رکھی گئی ہے اسی نیت کا شمار اللہ رب العزت کے حضور ہوگا، اور اسی نیت کے مطابق اس کو فائدہ ملے گا۔ جیسے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، صحابہ کرام نے اس کے سراپا اور اس کی محنت کشی کو دیکھ کر اس پر تبصرہ کیا،
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی تاجروں کے لیے بڑی خوبصورت بشارت ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ ساری دن بھر کی محنت کشی اللہ کے لیے کرتا. یہ تو کماتا ہے، تاجر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عطا فرمایا، اگر وہ اپنے گھر سے اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے نکلا ہے تو وہ بھی خدا کے ہی راستے میں ہے، اور اگر وہ اپنے گھر سے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی خاطر کمانے کے لیے نکلا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور یہاں تک کہ کوئی روزی اپنی ذات کے لیے ہی کمانے کے لیے ہی کیوں نہ نکلا ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. ہاں، اور اگر کوئی گھر سے تکبر اور اپنی دنیاوی عزت، نام، شہرت، طاقت، جاہ و منصب دکھانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ خدا کے راستے میں نہیں، وہ شیطان کا راستہ. اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے نکلے، نیت ہو تو اللہ کا راستہ ہے. اپنے والدین کی خدمت کی نیت سے نکلے، اللہ کا راستہ ہے. اپنے آپ کو تناور، صحت مند کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے گھر سے کمانے نکلے تو عبادت ہے. لیکن اگر اپنے دوسرے بھائی پر طاقت دکھانے کے لیے، اپنے مال کا روب دکھانے کے لیے، اپنی قوت دکھانے کے لیے اس نیت سے کسی کاروبار میں داخل ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اب میرا بندہ نہیں، یہ شیطان کا بندہ. تو نیت کا عمل دخل اسلام میں بے پناہ ہے. اسی طرح اب کچھ ایسے ذرائع جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بطور کاروباری یا بطور تاجر بچ سکتے ہیں. وہ کون سے امور ہیں کہ تجارت کے دوران جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا وہ تاجر سے توقع نہیں رکھتا کہ وہ کرے، اور وہ کون سے امور ہیں کہ جن پر وہ راضی ہوتا ہے، ان کا کچھ تذکرہ کریں گے. عزیزین گرامی، اللہ رب العزت سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان سے تقاضا کرتا ہے وہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میں تمہیں عذاب دوں گا. یعنی پہلا اصول جو تاجر کو عطا فرمایا ہے قرآن مجید میں وہ شکر گزاری ہے کہ محنت کرو، جتنا مل جائے اس پہ راضی ہو جاؤ، لالچ نہ کرو، اور پھر اللہ کا دل میں احساس ہو شکر گزاری کا، میرے مولا میں اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے دے دیا ہے، میں اتنے بھی قابل نہیں تھا، مجھ سے اور بہت قابل ہوں گے جن کو بہتر مل سکتا تھا، پر تیرا کرم ہے تو نے میری جھولی بھر دی. دل میں یہ احساس اور کیفیت ہوگی تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اس پر نعمتیں بڑھا دوں گا. اور جو دوسروں کو دیکھتا رہے گا فلاں کو اتنا مل گیا مجھے کم ملا، فلاں کا بہتر سودا ہوا میرا کم ملا، پھر اس کے سودے کے خلاف سازش کرے بازار میں، یہ اب ناشکری اللہ کی نظر میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نعمتیں بڑھانا چھوڑو، میں دوسرے کے حق میں اور بڑھاتا جاؤں گا اور تمہیں اور جلاتا جاؤں گا. یہ اصول ہے اللہ پاک کا، قرآن مجید ہے، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسی طرح دوسری چیز اللہ پاک تقاضا کرتا ہے جس کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ ایک تاجر کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے. سوچنے کے جو اپروچ ہے، طریقہ ہے، وہ پازیٹیو ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں. اگر تاجر نیگیٹو ہو جائے ذہن میں تو اپنی تجارت کو بھی تباہ کر لے گا اور لوگوں کو بھی پریشان کرے گا. تو ایک تاجر کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. مایوسی ہر کسی کے لیے کفر ہے اور تاجر کے لیے تو بڑا کفر ہے. تو تاجر کے لیے مایوس ہونا جائز نہیں. وہ جتنا پازیٹیو ہوگا اللہ پاک اس کو اسی انداز میں انعام و اکرام سے نوازے گا. اگر وہ نقصان ہو جائے تو بھی راضی رہتا ہے اور پھر سے پر امید ہو کر آگے قدم بڑھاتا ہے.
اگر اللہ پاک عطا کر دے تو بھی راضی رہتا ہے۔ یعنی یہ تاجر کی خصوصیات کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تقاضا فرما رہے ہیں۔ کچھ بطور تاجر ایسے پہلو ہیں جن پر اگر انسان عمل کرے تو اللہ پاک رزق میں تیزی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق۔ پہلی چیز اللہ پاک تقاضا کرتا ہے کہ مجھ سے جو شخص دنیا کے ساتھ آخرت کی خیر بھی مانگے، میں اس کی دنیا زیادہ رفتار سے اچھی کرتا ہوں۔ جو دنیا کے ساتھ ساتھ مجھ سے آخرت کی خیر بھی مانگے، یعنی خالی مانگے نہ بلکہ اس کے لیے عمل بھی کرے، تو پھر اللہ پاک اس کی دنیا کو زیادہ تیزی سے اچھا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی تھکا ہارا دن بھر رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتے تھکا گھر لوٹتا ہے، وہ جس لمحے گھر میں قدم رکھتا ہے نہ جانے کتنے گناہ اللہ پاک اس کے اس قدم رکھنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں اس کے رزق حلال کمانے کی خاطر جسم کے تھکنے کی اتنی عظمت کہ جس لمحے وہ تھکا ہوا گھر لوٹتا ہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کو حلال طریقوں اور درست طریقوں سے ہی کماؤ، ناجائز کام نہ کرو، دھوکہ دہی نہ کرو، اور اگر دن بھر حلال طریقے سے گزار کے لوٹو گے تو اللہ پاک کی طرف سے مہربانی یہ ہے کہ نہ جانے کتنی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی پاک دامنی چاہے اور دوسروں سے بھیک نہ مانگنا چاہے اور اللہ سے طلب کرے تو اللہ رب العزت اسے خود مختاری دے گا۔ جو اللہ پہ بھروسہ رکھے اور دستے سوال دراز نہ کرے، آخری ہمت کر لے اور اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ رب العزت اس کو فقر سے نکال کر خود مختاری عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ اللہ پاک کا فرمایا۔ اور اس کے برعکس جو تھوڑی مشکل کے اوپر محنت کے بغیر دستے سوال دراز کر دے، اللہ پاک اور عزت کو اور سفید پوشی کو ہاتھ سے جانے دے، اللہ پاک پھر اسے ساری زندگی دستے سوال دراز ہی رکھتا ہے۔ اور جو اس سے ڈرتا ہو کہ میرے مولا میں نے دستے سوال نہیں دراز کرنا، میری مدد فرما، اور آزمائش کے آخری درجے تک بھی کھڑا رہے ہمت کے ساتھ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر اس کی خود مختاری ہوگی۔ یہی ملکوں کا حال ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کثرت سے مانگتا ہے وہ پھر ساری عمر مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی تکلیف دور نہیں کرتا۔ جو مانگنے میں حیا محسوس نہیں کرتا اور کثرت سے مانگتا ہے اور اپنے ہاتھ سے محنت نہیں کرتا، فرمایا پھر وہ ساری زندگی مانگتا ہے۔ اب اس کا اطلاق ملکوں پر کر لیں کہ جب حیا جانے دیں اور قرضوں پر نظام کو لے آئیں اور پھر حیا کو پیچھے چھوڑ کر ہر عمل کے لیے جب ملک مانگنے کا ہاتھ دراز کر لیتے ہیں، اللہ پاک پھر ان ملکوں کو خود مختاریاں نہیں دیتا، پھر وہ ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں۔ یہی بدقسمتی اور حالات پاکستان کے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اس حوالے سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چند جو مشہور تجار صحابہ تھے، تاجر صحابی، ان میں سے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات مدینہ قائم فرمائی، یعنی مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی حضرت سعد بن الربیع الانصاری کا بھائی مقرر کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ آپس میں دو کھیت ہیں تو تقسیم ہو جائے، دو سواریاں ہیں تو تقسیم ہو جائے۔ اور حضرت انصاری جو تھے انہوں نے تو اور دل بڑا کیا، انہوں نے کہا ان کی شادی نہیں ہوئی، میرے پاس دو بیگمات ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، شادی کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ تمہارے جذبات تمہیں مبارک،
مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا. مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, مجھے صرف بازار کا رستہ دکھا دو. تاجر ہمیشہ تاجر ہوتا ہے. اس نے مجھے بازار کا رستہ دکھا. انہوں نے اس کو دکھا دیا رستہ. انہوں نے جا کر خشک کھجور کا اور چیز کا کاروبار شروع کر دیا. ایک جگہ سے لینا دوسری جگہ پر بیچنے کا. اور تھوڑے ہی دنوں میں اللہ پاک کا وہ وعدہ کہ لیا نہیں کسی سے بغیر محنت کے, اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے تھوڑی ہی دنوں میں اتنا مال عطا فرما دیا کہ ایک دن نہایت ہی قیمتی لباس پہن کر, خوشبو لگا کر آپ تشریف لا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اے عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کری. اچھا, اس کو مہر میں کیا دیا؟ یا رسول اللہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا, یعنی اتنا کما لیا. اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اپنا ولیمہ کرو, ایک جانور ذبح کرو اور لوگوں کو دعوت پر بلاؤ. تو یہ اللہ رب العزت نے ان پر کرم اور مہربانی یہ خود مختاری کے اصولوں کی وجہ سے جرت کی, ہمت کی اور کاروبار کی طرف بڑھے. ایک اور بنیادی اصول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے. کیا فرمایا؟ خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے, یعنی کاسٹ ایفیشنسی, فضول خرچی نہ کرنا اور ضرورت کا خرچ کرنا. چاہے کوئی کاروباری ہو, چاہے کوئی انڈیویجول ہو یا ممالک ہو, اس حدیث مبارکہ کا سب پر اطلاق ہوتا ہے. اگر آپ وسائل کو بے دریغ استعمال کریں گے تو آپ کا کاروبار بھی تباہ ہو جائے گا. اگر ایز این انڈیویجول باپ دادا کی جائیداد کو بے دریغ اڑائیں گے تو فقر آ جائے گا. اور اگر بطور ملک ملازمین ہیں سرکاری اور وہ اگر وسائل کا بے دریغ استعمال کریں گے تو بھی تباہ ہو جائے. اور اس کے برعکس اگر اپنے اخراجات گھٹائیں, اگر مالی مشکلات پیش آتی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ایک ایک حدیث میں بصیرت ہے. یہ آزمائیں, کبھی کاروبار کے تنگ حالات آ جاتے ہیں, سب سے پہلا کام انسان جو ہے نا کاروباری سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیا کریں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم کے مطابق سب سے پہلے اکیلے تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے اخراجات ریڈیوس کریں. اپنے گھر کے اخراجات بھی ریڈیوس کریں اور اپنی دکان کے اخراجات بھی ریڈیوس کریں. اگر مشکل میں پھنس جائیں تو اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدھی معیشت ہے. اب ہم سے گھر کے اخراجات نہیں کنٹرول ہوتے, کاروبار ڈوب رہا ہے, لیکن اب بچے جس اسکول میں جاتے ہیں ہم اس کو اٹھا کے سستے اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ وزڈم کے ساتھ ہم نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل ہو جائے کہ اگر سڈنلی کرائسس آ گیا ہے تو فی الفور گھر کے اخراجات کو بھی ریڈیوس کریں. اللہ پاک پھر دروازہ کھول دے گا اور دن پھر بدل جائیں گے. یہ وہ عمل ہے. ہم ایک سائیڈ کے اخراجات کم نہیں کرتے, کہتے یہ کم نہیں ہو سکتے, بیگم نہیں مانتی, بچے برا منائیں گے, اور دوسری طرف پستے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ مقروض ہو جاتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھ لیں, اس کے اندر خیر اور برکت ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اعتدال کی راہ اپنانے والا کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا. یہ وعدے ہیں حضور کے الفاظ, یہ وعدے ہیں مسلمانوں کے لیے اگر اس پر عمل کوئی کر جائے. فرمایا کہ جو اعتدال کی راہ یعنی متوسط رکھے گا, یہ نہیں ہے کہ وسائل آ گئے ہیں تو دنیا کی سب سے قیمتی سواری لے لیں, اب وسائل ہیں تو دنیا کا سب سے قیمتی مکان بنا لیں, نہیں, تب بھی اپنی ضرورت کا خرچ کریں اعتدال کے مطابق, جس کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوگا. اللہ رب العزت اس کے وسائل کو بڑھاتا چلا جائے گا. پھر آگے ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی پرہیزگار ہے
تو اس کا امیر ہونا کوئی بری بات نہیں. اگر کوئی نیک اور پرہیزگار ہے تو وہ امیر بھی ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اچھی صحت اور نیکی آسائش بھری زندگی سے بہتر ہے. کیا فرمایا؟ امیری اچھی بات ہے پرہیزگاری کے ساتھ، لیکن صحت مند زندگی گزارنا اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، فرمایا یہ آسائش بھری زندگی سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو زندگی میں داخل کریں، اس میں بھی برکت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گھر پر برکتیں نازل کرے اور رزق میں کشادگی عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے. یعنی کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھونا رزق میں کشادگی کی وجہ ہے اور اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے. اسی طرح حاضرین گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے، کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو، کیونکہ تم کو اپنے کمزوروں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ یہ جو مالدار ہو تو عین ممکن ہے کہ تمہارے ہاں جو تمہاری زیر کفالت اگر کمزور ہے، ضعیف ہے، یہاں تک کہ تمہارے کاروبار کے غریب ملازمین، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ جتنا اچھا برتاؤ کرو گے، ان کو جتنا ٹائم پر تنخواہیں دو گے، جتنی ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، اللہ رب العزت تمہارے کاروبار کو اتنی کشادگی دے گا. اور جتنا غریب کا حق مارتے رہو گے، جتنا اس کو دبا کے رکھو گے، جتنا اس کی تنخواہیں کم کرو گے اور دیگر کو بہتر کرو گے اور غریب کو اور نچوڑو گے، تو اللہ رب العزت کشادگی نہیں دے گا. اور اسی قانون کا اطلاق ملک پر بھی ہے. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث ہے اور ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی، کہ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے. تو اس کا اطلاق ملکوں پر بھی ہے. کئی بار کوئی سمجھے کہ معاشی ترقی یا کوئی کسی ملک کا مستحکم ہونا اس کا تعلق مذہب یا دین سے ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے کسی بھی ملک کے سیاسی اور معاشی استحکام کو مذہب سے نہیں جوڑا، بھلے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے. نان مسلم خدا کا نافرمان ملک ہو کر بھی دنیا کا معاشی طور پہ بہت مستحکم ملک ہو سکتا ہے. اور جیسے کہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسے ملکوں کو، ہمارے مطابق وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں یا خدا کو ہی نہیں مانتے کلیتاً، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 57 مسلم ممالک کہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہاں پر غربت ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، استحکام نہیں ہے، اور نان مسلم کنٹری مستحکم ہے. تو سوال تو پیدا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دینداری بھی کرتے ہیں، اور وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے، اللہ پھر ان پر رحم کرتا ہے. اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی تاجر یا کسی بھی ملک کا معاشی استحکام مذہب سے جوڑا ہی نہیں. اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق فرماتا ہے، جو ملک اپنے کمزوروں کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا، اللہ پاک اس ملک کو اور طاقتور کرتا چلا جائے گا. یعنی جس مرضی مذہب کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، جو ملک بنیادی طور پر اپنے غریب کو بنیادی سہولتیں دیتا ہو، تعلیم دیتا ہو، ہیلتھ دیتا ہو، بنیادی روزگار دیتا ہو، الاؤنسز بھوک کے دیتا ہو، گھر دیتا ہو، اگر بنیادی ضروریات کوئی ملک اپنے غریب کی پوری کر رہا ہے، جس مرضی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اللہ پاک اس کو اور طاقتور کرتا چلا جائے گا. اور بھلے 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں
رمضان سجدہ ہو، رمضان کے روزے رکھے جاتے ہوں، ہر جمعہ سپیکر اور ممبر سے خطاب کی آواز آتی ہو، اللہ اس کے رسول کی کلام اور ذکر کیا جاتا ہو، لیکن اگر وہ ملک اپنے غریبوں کا محافظ نہیں ہے، ان کو اچھی صحت نہیں دے سکتا، انہیں تعلیم نہیں دے سکتا، ان کی بھوک دور نہیں کر سکتا، لوگ مفلسی میں مرتے ہیں، لوگ بیماری میں مرتے ہیں، ہسپتال اچھے نہ دیتا ہو، کوئی اسکولوں کا معیار اچھا نہ ہو، بے روزگاری کی آگ میں لوگ جل رہے ہوں، تو جتنا مرضی کوئی اسلام کا دعوے دار کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس کی تقدیر نہیں بدلے گا، کیونکہ ملکوں کی تقدیر یہ یاد رکھ لیں اور یہ پیغام لے کر جائیں، ملکوں کی تقدیر اس ملک کے غریبوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب جس ملک کو اپنی تقدیر سنوارنی ہے وہ اپنے ملک کے غریب، لاچار اور کمزور طبقات کا محافظ بنے، چاہے وہ اس ملک کے نان مسلمز ہوں، چاہے وہ اس ملک کی دیگر مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوں۔ جس ملک کو تقدیر سنوارنی ہے وہ اپنے کمزوروں کا محافظ بنے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اس ملک کی تقدیر سنورے گی۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو وہ اس بدعمالی کے سبب سے ہی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے خود کمائی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے ساتھ مالی مشکلات، پریشانیاں، حالات جو کچھ رونما ہوتے ہیں، یہ ہمارے ہی اپنے اعمال کا شاخسانہ ہے۔ ہم ان کو سنوار لیں، بہتر کر لیں، جیسے کہ میں نے مثال دی، کمزوروں کا استحصال کریں، ملک تباہ ہو جائے گا۔ یہی غریب پروری کریں۔ اسی طرح ہم بہت سارے تاجر دیکھتے ہیں، کمپنیز دیکھتے ہیں۔ میں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر یا مسلمانوں کی کتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو 100 سال سے دنیا پہ راج کر رہی ہوں، کبھی سنا ہے کسی کا نام؟ نہیں۔ اس کے برعکس ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، دیگر بڑی بڑی کمپنیز ہیں، دیگر ممالک کی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی۔ اب کبھی سوچا ہے کہ مسلمان تاجر کی کمپنی کیوں نہیں پنپتی، اتنی طویل زمانہ تک کیوں نہیں چلتی، اور نان مسلم تاجر کی کیوں چلتی ہیں اور ملٹی نیشنلز بنتی ہیں؟ وہاں پر بھی اسی قانون کا اطلاق ہوگا۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی ایپل میں، کوئی مائکروسافٹ میں جا کر کوئی ملازمت کرے اور چھوڑنا چاہے وہاں سے؟ کیونکہ وہ اپنے کمزوروں، اپنے امپلائیز کو لک آفٹر کرتے ہیں۔ تو لک آفٹر کرنا تو ایک ماڈرن کانسیپٹ ہے نا، ہیومن ریسورس اور ایچ آر کا، لیکن یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ذرا سوچئے کہ جو کمپنی بھی اپنے ڈیپینڈنٹس کو اور محتاجوں کا خیال رکھ کے انہیں اچھا پالے گی، اللہ پاک اس کمپنی کی عمر بھی بڑھاتا چلا جائے۔ ہم لوگ نہیں رکھتے اچھا تو ہماری کمپنیوں اور ملازمتوں اور کاروباروں کی بھی عمریں زیادہ نہیں ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہیں۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کہ نیکی ہی عمر کو بڑھاتی ہے اور تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اور کبھی آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح اب کچھ ان امور کا ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ بطور تاجر جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم کھانے سے، اب یہ ہمارا معمول ہے تاجروں کا، ہم دکان پر بیٹھے ہیں نا تو گاہک کو قسم کھا کے بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قسم کھا کے اس کا اعتماد، قسم کھا لیں گے کہ یہ میری اپنی خرید اتنے کی ہے۔ اب سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے لیکن نفع اللہ کے حضور سے مٹ جاتا ہے. نفع مٹ جاتا ہے، سامان جلدی بک جاتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا قسم کھانے سے اشیاء کی فروخت تو تیزی سے ہو جاتی ہے لیکن اس میں سے اور اس کی کمائی میں سے اللہ پاک برکت واپس لے لیتے ہیں. اس لیے منع فرمایا کہ کبھی تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر قسم مت کھاؤ. جو کچھ بیچنا ہے قسم کے الفاظ کے بغیر بیچو، قسم نہ کھایا کرو. دوسری چیز جس چیز سے منع فرمایا وہ ذخیرہ اندوزی ہے. فرمایا کہ 40 دن سے زیادہ لوگوں کی بنیادی ضروریات زندگی، اشیاء خرد و نوش، کھانا پینا پہننے کی جو اشیاء ہیں، اس کو ہورڈنگ جو کرے گا اللہ رب العزت کے حضور وہ بہت بڑا گناہگار ہے اور وہ تباہ کر لے گا اپنے کاروبار کو. اسی طرح پھر فرمایا کہ جب کاروباری معاہدے کرتے ہو، کانٹریکٹس کرتے ہو، انہیں لکھا کرو. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہمارے تاجروں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو، کم سے کم جھگڑے ہوں گے. دوسری چیز فرمائی کہ جب یہ معاہدے کرتے ہو ایسے معاہدوں میں داخل نہ ہو جس میں امبیگوٹی ہے، غرر ہے، گرے ہے، کلیئر شرائط نہیں لکھی گئی. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا اس میں داخل نہ ہو. اسی طرح اندھی تجارت نہ کرو. جیسے کہتے ہیں نا قرآن اندازی میں نکل آیا میرا پلاٹ. منع فرمایا کہ اندھی تجارت نہ کرو. جس چیز کو خریدنا چاہتے ہو اسے دیکھ بھال کر خریدو، نہیں تو سودا نہ کرو. یہ بنیادی چیزیں جس سے منع فرمایا. سود خوری سے منع فرمایا کیونکہ فرمایا کہ سود انسان کا رزق کھا لیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح حرام اشیاء کی خرید و فروخت سے منع فرمایا. فرمایا جس چیز کا استعمال حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے. جس چیز سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہو اس کا کاروبار نہ کرے تو انسان جہنم سمیٹتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. اسی طرح ایک صحابی تھے مصر سے آئے، ان تک خبر نہیں پہنچی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو حرام کر دیا ہے. تو وہ شراب کا مشکیزہ بھر کر تحفتاً لے آئے کچھ لوگوں کے پاس. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر پہنچی تو آپ نے اس کو پیغام بھیجا صحابی کو کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی دیر میں وہ کسی کے کان میں کچھ کہنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے کان میں کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بات کر رہا تھا کہ اب کیونکہ خود تو نہیں استعمال کر سکتے تو کیا خیال ہے بیچ نہ دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا استعمال حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. اسی طرح قیمت کا تعین. اسلام فری مارکیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. کلیئر اسٹیٹمنٹ عرض کر رہا ہوں. یہ بات غلط تصور ہے کہ کوئی کہے کہ اسلامی معیشت جو ہے یہ سوشلسٹ معیشت کے قریب ہے. نہیں، یہ کیپٹلسٹک معیشت کے قریب کا ماڈل ہے. فری مارکیٹ کی پروڈکٹ ہے اسلام، اور فری مارکیٹ کو اور نیچرل پرائس میکنزم کو سپورٹ کرتا ہے اسلام. سیلنگز کے اوپر بلیو نہیں کرتا اور اس کو پروموٹ کرتا ہے اور تجارت کو کرتا ہے سپورٹ. ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 1 دینار عطا فرمایا اور کہا کہ میرے لیے جانور خرید کے لے آئیں. 1 دینار سے بقرہ عید کے لیے جانور خرید کر لائیں. وہ صحابی، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے کی قدر تھی. اس نے کہا کہ حضور نے 1 دینار دیا ہے. اب ایک طریقہ تو یہ تھا جا کے اچھا سا وہ اس دینار کا جانور لے آتا اور حضور کے حوالے کر دیتا. وہ گیا، اس نے بازار سے سستے 2 جانور ڈھونڈے، 1 دینار کے 2 خریدے اور پھر ان میں سے ایک جو تھا اس کو پورے 1 دینار کا پھر بیچ دیا بازار میں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں
جانور بھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دینار بھی لا کر پیش کر دیا جو دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معذرت کے ساتھ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے کاروبار کر کے مجھے قبول نہیں ہوا کہ آپ کا دینار لگ جائے، تو میں نے آپ ہی کے پیسوں سے کاروبار کر کے 2 خرید کر بیچ کر پیسے بھی واپس کر دیے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور اس کی اسکل پر خوش ہوئے۔ اب پرائز کا تعین اوپن تھا نا، حضور نے بھی ایک جانور خریدنے کی پرائز 1 دینار دی، اب وہ مارکیٹ اوپن تھی فار پرائز، وہ آدھے کے 2 لایا اور پھر ڈبل پرائز پہ بیچ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پرائز میں فکسیشن نہیں ہے انلیس کہ ایکسپلائٹیشن کی سطح پر پہنچ جائے، یعنی ظلم ہونے لگ جائے تو اس کے اوپر اسلام مداخلت کرتا ہے۔ تو اس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعا دے دی اس کے اس عمل سے خوش ہو کر، اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسا تاجر بنا کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تو سونا ہو جاتا، ہر کام جس میں وہ ہاتھ ڈالتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس نے کام کیا تھا نا، اب وہ جو کام جس شے میں ہاتھ ڈالتا اللہ پاک اس پر برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا۔ حاضرین گرامی، اسی طرح بخیل شخص تجارت میں جو بخل کا مظاہرہ کرے، کبھی ڈسکاؤنٹس ہیں، کوئی کنسیشن مانگتا ہے تو بالکل موت واقع ہونے والی ہو جائے وہ نہ دے، فرمایا بخیل شخص کبھی اچھا تاجر نہیں بنتا، اچھا انسان بھی نہیں بنتا۔ فرمایا کہ بخل شیطانی عمل ہے، سخاوت رحمانی عمل ہے، کہ جو سخاوت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، لین دین میں نرمی کرتا ہے، دیتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے اور واپس لیتے ہوئے بھی نرمی سے کام لیتا ہے، فرمایا وہ جنتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو بخیل ہے اس کی دنیا میں بھی عزت خراب اور آخرت کے اندر بھی اس کی عزت خراب ہو جائے گی، تو یہ بھی کام نہیں کرنے والا۔ اسی طرح حاضرین مکرم، بہت سارے ایسے اور عوامل ہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے دیر تک، لیکن میری کتاب ہے اس پورے موضوع پر، اسلامی اخلاقیات تجارت، بے شمار ایسے واقعات احادیث مبارکہ اور تجارتی اخلاقیات اور اصول اس کے اندر بیان ہوئے ہیں، تو کوئی اس سے زیادہ جاننا چاہے تو وہ اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ باتیں سمجھ آئی ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو میرا تو عقیدہ ہے، آپ سب کا بھی عقیدہ ہوگا، اس پر عمل کر کے دیکھیں، یقیناً اس سے اپنے کاروباری زندگی میں برکت محسوس کریں گے اور اس میں وسعت محسوس کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کے کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت اللہ پاک ہمیشہ عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام محمد ناصر مرزا ہے۔ مجھے پروفٹ ریشو کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو سنتے تھے کہ آٹے میں نمک کے برابر پروفٹ رکھنا چاہیے تاجر کو، تو اس حوالے سے ابھی آپ نے جو مثال دی ہے کافی مجھے اس میں سمجھ آئی ہے، اگر آپ مزید تشریح کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہاں، بیسکلی جو ہے نا پروفٹ ریشوز جو ہے نا میں نے جنرلائز کیا، اس طرح کی جنرل سٹیٹمنٹس کو پرسنٹیجز تو نہیں بنائی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پروڈکٹس کے اندر پروفٹ ریشو مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی مشینری بیچتے ہیں، 1 کروڑ کی مشینری ہے یا گاڑی ہے، آپ 2 کروڑ کی 1 کروڑ کی گاڑی بیچ رہے ہیں، تو وہ تو شاید مہینے میں 1 نکلنی ہے، تو وہ آپ پروفٹ ریشو، یا مکان بیچتے ہیں تو پروفٹ ریشو اب اس میں نمک کے مطابق کیسے کریں گے؟ وہ لگژری آئٹم ہے تو ریشو اس کے مطابق بڑی رکھیں گے۔ یہ جو پرسنٹیجز ہیں یہ عموماً جو ضروریات زندگی کی متعلق امور ہیں نا، جیسے اشیاء خرد و نوش ہیں، سبزی گوشت ہے، کھانے پینے کی چیزیں، جنرل سٹور جس پہ لوگ جیتے ہیں، اسی طرح تعلیم ہے، بنیادی ضروریات میں سے ہے، ہیلتھ ہے، بنیادی ضروریات میں سے ہے، پہننے کا کپڑا ہے۔ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں نا، ایک ضروری بنیادی کپڑا، ایک برانڈ ہے۔ اب برانڈ لگژری آئٹم ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ لامحالہ پروفٹ ریشوز چینج ہو سکتی ہے۔ بنیادی ضروریات کے کاروبار میں اگر کوئی ہے،
یا ایگریکلچر سے متعلق ہے. تو اپنی ریشوز کو وہ آٹے میں نمک کو جو ہے نا کچھ لوگوں نے ڈیفائن کیا ہے اپ ٹو 15%, 20%, کہ اس رینج کے اندر جو بنیادی ضروریات زندگی ہے اس کو ایکسیڈ نہ کریں. اس سے پھر معاشرے کی بنیادی جو لوگوں کی حالات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. لگژری آئٹمز کے اندر آپ زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ بنیادی لوگ متاثر نہیں ہوتے. وہ ایک خاص طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہی لیتا ہے, اس کے بعد وسائل بھی ہیں. تو اس وجہ سے یہ پرسنٹیج 15 to 20%, لیکن یہ 10 to 20 کے درمیان, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی. اسلام میں پرائس کی تعین نہیں ہے, ہاں نفع کا تعین نہیں کیا گیا پرسنٹیج, لیکن ہاں یہ بریکٹ ضرور ہے کہ وہ انسان کو خود بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں میں اب استحصال کر رہا ہوں, یعنی گاہک کے ساتھ یہاں میں اب ظلم کر رہا ہوں, وہ انسان کو خود بھی سمجھ آ جاتا ہے. ہاں تو اس سے زیادہ اسلامی ریاست کو حکم ہے کہ پھر انٹرفیئر کرے. اگر دیکھے کہ کسی بازار کے اندر حد سے زیادہ قیمتیں تجاوز کر گئی ہیں تو اس وقت حکومت کو مداخلت کا حق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ صحابہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی, آپ پرائز فکس کر دیں ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا امر ہے, میں نہیں کروں گا, اوپن چھوڑا. لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قیمتیں حد سے تجاوز کی تو ریاستی مداخلت ہوئی, آپ نے کنٹرول فرمایا. تو یہ دو حدیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اس پر روشنی ڈالیں تھوڑا سا, جو آج ہمارے پاکستان میں بینکنگ کا جو نظام ہے, کچھ بینک ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اسلامی کام کرتے ہیں. میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں. کچھ بینک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اسلامی کام ہے, جائز ہے, اور اس سے پہلے جو ہم پڑھتے رہے تو وہ وہی پرانا نظام ہے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی ہاں, اس میں کیونکہ یہ بذات خود لمبا مضمون ہے, میں خلاصتاً بتا دیتا ہوں. اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو وہ پوری اسی طرح کی ایک نشست درکار ہے کہ مسلمان ممالک جہاں پر کثرت سے اسلامک بینکس اویلیبل ہیں اور وہ جو سروسز جن ریٹس پر دیتے ہیں وہ کمپیٹیٹیو ہیں, یعنی وہ کنونشنل سے بہت زیادہ مہنگا نہیں بیچ رہے. جو وہ سہولت دے رہے ہیں وہ کنونشنل بینکس کے مقابلے میں, جو نارمل بینکس ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگا نہیں ہے, کمپیٹیٹیو ریٹس ہیں. تو اسلامی بینکس کو ترجیح دینی چاہیے. نان مسلم کنٹریز میں جہاں پر اسلامی بینکس یا تو نہیں ہیں یا بالکل ایک آدھا ہے اور وہ مونوپلسٹک پرائسز لگا کر بیٹھا ہے, یعنی استحصال کر رہا ہے قیمتوں میں, تو اس پہ پھر اللہ رب العزت دروازہ کھولتا ہے کنونشنل سروسز کو یوز کریں. اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے اس سوال کا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ یہ کہ آپ پوری دنیا میں اگر کوئی کاروباری سفر کرتا ہے پاکستان سے باہر تو وہاں پر پوری دنیا میں سرٹیفکیٹس لگے ہوتے ہیں, ریسٹورانٹس پر حلال کے سرٹیفکیٹ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں پر حلال میٹ دستیاب ہے. ہم جا کے وہاں پہ کانفیڈنٹلی کھانا کھا لیتے ہیں, اس سرٹیفکیٹ پر اعتماد کرتے ہیں. کیوں؟ ہم تو جا کے پیچھے کچن میں دیکھتے نہیں ہیں کہ کیا واقعی اس نے ذبح کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ہم سرٹیفکیٹ پہ اعتماد کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جس کسی مفتی کے فتوے پر سن کے عام انسان نے عمل کر لیا اس کی جان چھوٹ گئی, اس کو اجر ملے گا کہ اس نے اللہ کے دین کی خاطر کسی خبر پر عمل کر لیا. اب مفتی اگر اسے غلط لائن پہ چڑھاتا رہا ہے تو وہ مفتی کی گرفت ہے. تو اس لیے اگر اسلامک بینکس آپ کو سرٹیفکیٹ دکھاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ اسلامی ہے تو اس سے آپ کو اجر مل جانا ہے, مسئلہ ختم ہو جانا ہے. اللہ کے حضور لکھا جائے گا کہ اس میرے بندے نے دین کی خاطر یہ کام کر دیا. اب آگے وہ اگر غلط فیصلے کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا, آپ کا خیر ہو گئی. یہ تو ہے میں نے لے مین لینگویج میں بتایا. کسی اور موقع پر میں ٹیکنیکلی بھی پھر کانسیپٹ سمجھا دوں گا کہ وہ کیسے درست ہے اسلامک بینکنگ.
حضرت माशाल्लाह से आपने जितनी भी ताजरों के हवाले से सुन्नत और अहादीस के हवाले जितने भी दिए हैं, मेरा आपसे एक सवाल ये बनता है कि आप माशाल्लाह डोर टू डोर एक अपनी ये कैंपेन कर रहे हैं कि सुन्नत के मुताबिक जो है वो ताजर अपनी तिजारत करे, तो क्या आपका ये मैसेज ऐवानों तक जाता है जहाँ पर इन रूल्स की जो रेगुलरिटी है या उनकी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर इनका असर कितना जाता है? लेट से कि जैसे हमारे माशरे के अंदर क़ुव्वत ख़रीद वो अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि हम मतलब एक बिलो द बॉटम होते जा रहे हैं, हमारी जो हमारी नेशन है, और हमारे ऐवान में जो हमारे रूलर्स बैठे हुए हैं या हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनके यहाँ इन सारी चीज़ों की जो परसुएंस है वो कितनी है? वो 100% परसुएंस करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर वो कितनी है? यहाँ पर वेजेस के हवाले से अगर बात की जाए कि एक मुतवस्सित जो लेबर है गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि उसकी 36,000 अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए, क्या वो 36,000 को इम्प्लीमेंट करवाते हैं या उसमें ही रियासत जो है वो अपना किरदार मनफी जो है वो करती है? दर्ज करता हूँ। ये दो पहलू हैं। जहाँ कि आपने 35-37 हज़ार रखनी है, ये तो उल्टा मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के साथ ज्यादती का अमल है। हुकूमत तो सपोर्ट ही नहीं करती है आपको, हुकूमत ने आपसे पूरे टैक्स ले लेने हैं और साथ वो आपको जबरन कहते हैं कि आप लेबर को 37,000 रुपये तनख्वाह दें, बंदा खुद इतना नहीं कमा रहा होता, तो वो तो उल्टा इस्तेसाल का अमल है। उस पर मुझे यहाँ की सूरत तो नहीं पता, लेकिन कुछ दूसरे सूबों के अंदर पाकिस्तान में सख्ती के साथ इस पर अमल दरामदगी है, और किसी जगह पर अमल दरामदगी नहीं है तो कम अज़ कम चलो सरकारी उम्माल के पास एक और ज़रिया मुयस्सर आ गया कमाने का, तो वो आके थोड़े पैसे लेते हैं पर रजिस्टर सीधा कर दें। हालात तो इस तरह। जहाँ तक आपने बात की कि ये जो ऐवानों तक जा रही है, नहीं, ये बेसिक चीज़ देखें ना, जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, ऐवानों तक जाए या ना जाए, बहुत सारी हमारी हर इंसान ने अल्लाह उसके रसूल को खुद जवाब देना है, किसी ने ऐवान को जवाब नहीं देना। मैंने वो बातें की हैं जिससे अल्लाह पाक बराह रास्त रिज्क की कुशादगी के वादे फरमा रहा है, बरकतों के वादे फरमा रहा है। ऐवान माने ना माने, सरकार रसूल बनाए ना बनाए, अल्लाह से वादा है, अल्लाह की खातिर इंसान वो चीज़ें अपने कारोबार में इंट्रोड्यूस करे, उससे अल्लाह पाक उसको कुशादगी दे देगा। मैं मिसाल आपको देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। अब सरकारी उसूल क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ नहीं पता ऑटोमोबाइल की यहाँ दुकानें हैं या नहीं, मोटर बाइक्स के पार्ट्स की दुकानें हैं शहर में, हैं। अब दुकानदार किसी ख़ास नाम के ब्रांड के बॉक्सेस में जब 2 नंबर पार्ट को पैक करके बेचता है तो उसको किस सरकार ने कहा है कि ये बेचे? और वो जब फ्रॉड अवाम के साथ कर रहा है तो ये जुल्म कर रहा है ना, धोखा दे रहा है। इसके लिए उसको सरकार की ज़रूरत तो नहीं है अपनी इस्लाह करने के लिए, वो अपनी इस्लाह खुद कर सकता है ना। वो ये वाला प्रोडक्ट बेचना बंद कर दे, उसे क्या चीज़ खौफ देती है? यही ना कि मैं थोड़ा कमाऊंगा। इसी खौफ को तो अल्लाह पाक दूर फरमा रहा है कि मुझ पर भरोसा करो और खैर के रास्ते पे जाओ, सख्त फैसले करो, अल्लाह पाक तुम्हें इज्जत भी देगा, गुडविल भी देगा, बरकत भी दे देगा अगर सौदा सुथरा करोगे। यहां तक भी मना किया गया है, मैं कारोबारी प्रैक्टिस की बात अर्ज कर रहा हूं। कोई ग्राहक आया आपकी दुकान पर, आपको फोन पे आपको कहता है कि मुझे वो चीज दे दे, आपके पास वो नहीं है सौदा, आप उसको वादा कर लेते हैं हाँ मैं दे दूंगा, उसके बाद बाजार में भागते हैं पकड़ने के लिए, फिर कीमत हेर फेर होती है, फिर जब वो ग्राहक पहुंच जाता है फिर उसको 100 तरीके के साथ उसका दिल खराब करते हैं। इन तमाम अमूर से भी अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया सल्लल्लाहु। इस वजह से इन चीज़ों पर सख्ती रखें, पुख्तगी रखें, तो लामहला बात है कारोबार में भी इज्जत दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी अल्लाह पाक बेहतरीन फरमाता चले। भाई अब आखिरी सवाल में नमाज पढ़नी है बेटा। मोहम्मद तैयब सुल्तानी मेरा नाम है सर। रिक्वेस्ट ये है कि आपने तिजारत के हवाले से जैसे फरमाया, क्या शराकत दारी करना जो है उसके लिए क्या हुक्म है, और उसको हम लोग जैसे परसेंटेज तय करते हैं, क्या ये जायज़ है या नहीं शराकत दारी के अंदर?
बेसिकली शराकत का इस्लामी निज़ाम तिजारत का तरीका ही शराकत है, जैसे मुशारका कहते हैं या मुदारबा कहते हैं, दोनों तरह की शराकत दुरुस्त है। एक शराकत ये है कि दो लोगों के पैसे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उसका नतीजा तो ये होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप उसको फिक्स कर लेते हैं तो वो फिक्स की भी एक शक्ल हो सकती है, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। और दूसरा शक्ल है वो जिसको हम मुदारबा कहते हैं, वो ये कि एक आदमी कहता है मेरा पैसा और आप काम करेंगे और हम प्रॉफिट हाफ एंड हाफ कर लेंगे। तो इन दो तरीक़ों के साथ, और इस तरह की कई और शक्लें भी हैं जिसके साथ कारोबार होता है। फिक्स्ड का एक तरीका ये हो सकता है, पाकिस्तान में क्योंकि मुश्किल हालात में जीने वाले लोग हैं, थोड़ा कमाते हैं, वो तकाजा करते हैं कि भाई मेरा महीने का खर्च इतना है, लाख रुपए मेरे घर का खर्च है, मुझे महीने का लाख रुपए तो पकड़ाओ। आप हिसाब 3 माह बाद करते हो, 6 माह बाद करते हो, तो मुझे कम से कम लाख देते रहो। हाँ, अब इसको यूं कहना कि ये मुझसे फिक्स्ड मांग रहा है, ये भी दुरुस्त नहीं है। हाँ, उसके साथ ये उसूल बना ले कि ठीक है मुझसे लाख लेते रहो जैसे एडवांस होता है, फिर जब मैं 6 माह या साल के बाद पूरा हिसाब करूंगा प्रॉफिट लॉस का, उसमें आपकी तरफ बनता होगा तो आपके अगले हिसाब में डालूंगा, मेरी तरफ बनता होगा तो और दे दूंगा। तो इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं।